औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आज एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और इस दुआ के साथ या रब्बुल इज़्ज़त है मेरे मालिक हम सबको मुझ समेत मुबलगा समेत कुरान पाक फुरकान हमीद समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हर सुनने वाले को मेरे लिए मुझ सुनाने वाले के लिए सदका जारिया बना, आमीन या रब्बुल आलमीन। और बिलखसूस यूनान जाते हुए मुसलमान जो 300 मुसलमान हमारे शहीद हुए पानी में डूबकर, मैं उनके लिए अपने मदरसे में भी इस चीज़ के लिए दुआ को उनके अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाया, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 164 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार वल फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्दा बअदा मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बातिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनल समाई वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों के लिए हुए समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं का रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख़्ख़र हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियाँ हैं। सबसे पहले तो ये आयत करीमा किस वक्त नाजिल हुई? सिलसिला सही हदीस तवातुर काबा मुअज़्ज़मा के गिर्द 360 बुत रखे गए और 360 बुतों में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का पैगाम लेकर आते हैं और फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान, हवा, सूरज, चाँद, सितारे, चरिंद परिंद, हशरात, नबातात, हयातियात, फल्कियात, ये तमाम तर वो ज़माने वो जहाँ जिनको हम देख रहे हैं, जिनको हम नहीं देख रहे, वो तमाम पैदा करने वाला एक अकेला खालिक व मालिक है। तो मुशरिकीन मक्का ने सवाल रख दिया, ये कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें एक खुदा पैदा कर ले? तो तब उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया और इसमें कोई शक नहीं। आने दो नैन्सी को, आने दो, कुरान पाक सुनती है ये। आ जाओ नैन्सी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, इधर ले आओ मेरे पास, इसे तिलावत अच्छी लगती है। आओ आओ, आने सुना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन का हेर फेर, ये भी एक कुदरत इलाही का बेशबहा मंजर है, बड़ा खूबसूरत सा। कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों के लिए समंदर में चलना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर तक को हमारे लिए कैसे मुसख्खर कर दिया। अल्लाह ने कश्तियों तक का जिक्र कुरान पाक फुरकान हमीद में हमारे फ़ायदे के लिए फरमा दिया। आसमान से पानी उतार कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और एहसान किया हमारे पर कि हमें खुराक तलाश करने में कोई इस तरह का मसला ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पानी के ज़रिए से ही हमारे लिए नबातात तैयार फरमा देता है, मुर्दा ज़मीन को वो ज़िंदा कर देता है, हर किस्म के जानवरों को उसने फैला दिया, ये भी उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना तो हम किसी जानवर का ही पंजा ना बर्दाश्त कर सकें जो कुरान पाक सुनने के लिए मेरी गोद में आकर बैठ जाती है, नीचे से आ जाती है। मेरी नैन्सी, एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जानवर जो मुसख्खर किए, उनमें गधा है, उनमें घोड़ा है, उनमें हम जो पालतू चरागाहें में पालते हैं, अपने घरों में पालते हैं, हमारे पेट एनिमल्स हैं जिनको हम रखते हैं, तो ये सारे जनावर अगर ये दरिंदे जानवर बन जाए ना तो दुनिया में कोई एक भी इंसान ना रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हमारे लिए ताबे कर दिया। ये अल्लाह के एहसानों में से एक एहसान है।
اور یہ عقلمندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب اللہ رب العزت نے فرما دیا تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے پیارے رشتوں، پیارے نعتوں، پیاری چیزوں سے بڑھ کر مجھ اللہ سے سب سے پہلے محبت نہ کر لو، اور میرے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے محبت نہ کر لو۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی تفسیر میں آتا ہے، تفسیر احسن البیان، کہ اللہ رب العزت سے ہم محبت فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ رب العزت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نور ہستی نے ہمیں یہ صراط مستقیم دکھایا، تو اللہ کے ساتھ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہے۔ یہ لوگ، اور صرف ان لوگوں کا ذکر نہیں بلکہ رہتی دنیا تک جب جب آپ قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایسی کئی بیش بہا مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں توبہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر پیروں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر سجدے کرتے ہیں تو قبروں کے سجدے کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر اللہ معاف کرے کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں جس میں اللہ سے بڑھ کر کسی پیر کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ اسی کا ہی ذکر کیا جائے، اسی کے کرامات کا ذکر کیا جائے، اور اس حد تک ذکر کیا جاتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ جیسے صرف وہی کر سکتا ہے، رب کر بھی نہیں سکتا، اور یہ باتیں تب سے چلتی آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ درجہ دوم کے مشرک بن جانے میں سے ایک ہوتا ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کو توبہ نعوذ باللہ سائڈ پر کرتے ہوئے ہم کہیں کہ اللہ تو ہے لیکن ہمارا پیر سننے والا ہے زیادہ، ہم اس کی کرامات سب سے زیادہ ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہوتا ہے۔ درجہ دوم کے مشرک، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، شرک ایسا گناہ ہے اس کی نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی تلافی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اور اسی طریقے سے جادو ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، 40 دن تک ہم ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں جب کوئی کسی پر کالا جادو کرتا ہے، اور جب تک کہ وہ توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہتے اس کا ایمان بھی واپس نہیں آتا۔ لیکن توبہ اس نیت کے ساتھ ہو کہ الہی میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ نہ ہو کہ فرعون کی طرح رات کو تو توبہ کر لی دل کو وہی کام شروع کر دیے۔ تو ایسے کئی لوگ جو اللہ رب العزت سے محبت ویسے نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے ان خداؤں سے جن کو انہوں نے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اس کو چھوڑ دو، مجھے لا دو ادھر بٹھا دو، اس کو نہ تنگ کرو اسے، چلو بس چھوڑ دو۔ تو ایسی کئی مخلوق جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایسے بت ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند ستاروں کی، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے سو کالڈ سوسائٹی میں ہم نے دیکھا گائے تک کہ جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اس تک کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کی گواہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ میں ایک اکیلا خدا وحدہ لا شریک رب العالمین ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں ایک اکیلا اللہ، نہ میرا کوئی بابا، نہ میں کسی کا بیٹا، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ کسی نے مجھے پیدا کیا، نہ میں کسی سے پیدا کیا گیا، میں وحدہ لا شریک، میری کرسی زمین و آسمان مکان سے لا مکان تلک پھیلی ہوئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کا کامل یقین ہوتا ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر دیں، نہ بالکل نہیں، خدا کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے،
تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، شرک کی کوئی معافی نہیں، اس کا عذاب، اس کے عذاب کی وعید بھی بڑی سخت ہے۔ اگلی آیت کریمہ بھی اسی آیت کریمہ کی ترجمانی فرماتی ہے، استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ کل ہی میں حدیث پڑھ رہی تھی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی، سلسلہ صحیح حدیث تواتر صحیح بخاری جلسوں، کہ جب جس پہلے آسمان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ آپ نے اب سور پھونکنا ہے، اور سور پھونکا جائے گا، اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو ہم سب روئی کی مانند، جیسے روئی کپاس نہیں ہوتی، کپاس ہلکی ہلکی سی کپاس، ویسے اڑ کر ہم لوگ سارے پہنچ جائیں گے اپنے اعمالوں کے مطابق، قبر سے نکالے جائیں گے، اور کوئی گھس گھس کے آ رہا ہوگا، گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوگا، ہر بندے کے اپنے اعمالوں کے مطابق محشر میں لے آنے کا ایک اہتمام ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ 8 مقدس فرشتے جب اتار کر لائیں گے، اور اللہ رب العزت تب دوزخ کو حکم دے گا، اے دوزخ تو بھی نمودار ہو جا، اور دوزخ آتے ہوئے، آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا شور ہو جائے ہمارے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم تھوڑا سا بھی نوائز برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ عالم ایسا ہوگا کہ دوزخ آتے ہوئے اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی سنبھالے نہ سنبھلے گی، دردناک چیخیں مار رہی ہوگی دوزخیوں کو نکلنے کے لیے، اور جیسے ہی اللہ رب العزت اسے حکم دے گا کہ تو سامنے آ جا، اس کی دردناک چیخ کی وجہ سے، چیخ و پکار کی وجہ سے ہم سب ایک مرتبہ پھر موت کی نیند کے سائے میں سو جائیں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت بلند و بالا آواز میں منادی فرمائے گا، اعلان فرمائے گا، ہے کوئی جس کو میرے علاوہ پکارتے تھے؟ پکارو اپنے پیروں کو، اپنے فقیروں کو، اپنے بتوں کو، اپنے جانوروں کو، سورج چاند ستاروں کو، جن سے محبت میرے سے بڑھ کر کرتے تھے کہ شاید وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت ملک الموت، حضرت جبریل امین فرمائیں گے، یا اللہ یہ تو سب مر گئے، سب کے سب مر گئے، صرف ہم 4 فرشتے باقی رہ گئے تیری ذات کے بعد۔ تو اللہ فرمائے گا، میکائیل، اسرافیل، جبریل، آپ کو بھی میرے سامنے موت آ جائے۔ پھر اللہ پھر غصے کے عالم میں، جاہ و جلالت کے عالم میں پھر سے فرمائے گا، ہے کوئی جو باقی رہ گیا؟ تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، یا اللہ میری ذات ہے بس جو باقی رہ گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، موت کے پروانے اب تجھے بھی میرے سامنے موت آ جائے۔ حضرت ملک الموت فرمائیں گے، یا اللہ مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنی روح نہیں قبض کر پا رہا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا، اے ملک الموت کی روح اس کے جسم سے باہر نکلا، اور تب اللہ رب العزت بلند و بالا آواز میں قرآن پاک فرقان حمید سورۃ الکہف کی آیت کریمہ فرمائے گا، تلاوت مکرم، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ، اور 3 مرتبہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ۔ دیکھو ہمیشہ سے ہمیشہ تلک رہنے والی قائم و دائم ذات صرف اور صرف مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تمہارے وہ پیشوا جن کے تم پیش پیش چلتے تھے وہ سارے بھی مرے پڑے ہوں گے، ان کو بھی ہوش نہیں ہے کوئی جو تمہیں زندہ کر سکے؟ بے شک ہمیشہ سے ہمیشہ تعالیٰ قائم و دائم رہنے والی ذات مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا سچا وفادار مومن بنائے، مومنات بنائے، دین اسلام کی سمجھ عطا کرے، اس طرح سے سمجھ عطا کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی مبارکہ ہے کہ میرے بعد میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا۔ اس ایک فرقے کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجامیہ، الجامیہ ایسا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، یعنی صرف ایک ایسا فرقہ ہوگا جو حق کے راستے پر چل رہا ہوگا۔ تو دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہمیں انہی میں سے بنا دے جو جن پر تیری رضا کی مہر ہو جائے، اور جس کی وجہ سے تو ہمارے پر راضی اور ہمیں جنت کا وارث بنا۔
آج آیت کریمہ نمبر 166 تک 164 سے لے کے 166 تک سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ العظیم پھر کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ ابھی میں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔